मैं सड़क पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि रेल में जो रात के वक्त मोहम्मद सामने आया है वो इस वक्त तक उलझता ही चला आ रहा है। भला हकीम जी भी मोहम्मद बन गए। फाटक पर बैठे हुए मैनेजर को आते जाते दिखाई नहीं देते। छोकरा कहता है कि मौजूद नहीं। कमरा खाली। या इलाही, क्या राज है? किस वक्त आते जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं? और जैसे मेरे पेट के अंदर तंदूर सा भड़भड़ा पड़ता। मगर इस गुस्से में भी एक पहलू नीम मजाक का कुछ रोमांटिक सा झलकता रहता है। मिल जाए मूजी हकीमा, फिर मैं हूं और वो टेटवा पकड़कर बैठ जाऊंगा, रियाकार कहीं का झूठा। भला कैसा इजाबत का वक्त था जब रेल में आंख खोली थी, तहज्जुद की नमाज के लिए मक्कार की। आज तक कबूलियत ही कबूलियत हुए चली जा रही है और मैं उछल पड़ा। पीछे से मेरी गर्दन में किसी ने हाथ हमाइल कर दिए। कह कहे के साथ भराई हुई आवाज गूंजी, पकड़े गए ना आज? मुड़ा तो चचा मरहूम ने मुझे लिपटा लिया। चचा मरहूम जीती जिंदगी, चचा मरहूम हजार जिंदों से ज्यादा जिंदा चचा। न सिर्फ औलाद बल्कि भाई भतीजा बहन भांजे सगे रिश्तेदार किस्म हर नेमत से महरूम। फिर भी पीकर खुलूस मुजस्सम मोहब्बत ही मोहब्बत। छोटी हस्ती के कमाने वाले ताजिर, परले दर्जे के यार बाश, खूब खाने और खिलाने वाले लोग। कोई दोस्त आशना मिलने वाला हाथ आ जाए तो खातिर तवाज़ु की इंतहा कर दे। किसी दोस्त के यहाँ पहुँच जाए तो भरपूर तवाज़ु का हक अदा कर दे। चूँकि पसमानदगान के सिलसिले से महरूम थे, लिहाजा हर साल जीती जिंदगी दोनों मियाँ बीवी अपने हाथ से अपने सोयम चेहलम छमाही और बरसी वगैरह की फातिहा कराया करते। कव्वाली होती, मसाकीन को खाना तकसीम होता, यार दोस्तों की दावतें होती। क्यों भतीजे बहादुर, ये क्या हरकत? यानी 4 दिन से चचा मरहूम के कान चाप पर लगे हैं और आंखें दरवाजे पर, और मियाँ खत तो तुम्हारा एक दिन पहले ही मिल गया था। सोचता था कि क्या हुआ, इस दिन नहीं तो दूसरे दिन आ जाते, और खैर अगर चले नहीं थे तो कार्ड डाल देते। अब 2 दिन से इस नतीजे पर पहुंचा कि चल भी दिए और आ भी गए, मगर यहाँ कहीं और ठहर गए। कारतूसों वाले हाफिज जी की दुकान पर भी दरियाफ्त किया और बंदूक वाले हाजी जी के कारखाने में भी पिछवाया, और इन्हीं के यहाँ से हर साल माल जाया करता है। कहीं सुराग न मिला। सोचा ना मालूम किस चक्कर में है। दिन रात हर घड़ी इंतजार ही था, कहाँ फंस गए, किसी खास दोस्त के साथ? और चचा के मुंह से अल्फाज, सवालात और फिर जवाबात का आबशार सा जारी था। मैंने दिल में कहा, जब तो नहीं, अब जरूर फंसा आपके चुंगल में। भूत का पकड़ा छूटे, चचा मरहूम का पकड़ा न छूटे। मुझ पे सन्नाटा सा बीत गया। इस वक्त की हेरा फेरी से गए और रही सही उम्मीद पर पानी फिर गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चचा मरहूम की बाहों में नहीं, मसान की पकड़ में जकड़ा हुआ हूँ, और मैं तो चचा के लोहे के शिकंजे जैसी गिरफ्त से खूब वाकिफ था। और मैं आज ही तुम्हारे घर लिखने को था कि इत्तला देकर क्यों नहीं पहुंचे। अच्छा, कहाँ ठहरे हो? चचा नामालूम कितने जुमले बोल गए, मगर मैं इस पर चौंक पड़ा और मैं कुछ हकलाया तो जरूर, मगर बोलने से पहले इधर हाथ उठ गया और कोरोनेशन होटल मुंह से निकल गया। होटल है? होटल क्यों? चचा मरहूम की ताज्जुब से फटी आंखें पहले कोरोनेशन होटल की बुलंद इमारत तक उठी और फिर मेरे ऊपर जमकर जवाब सा तलब करने लगी। क्यों? और फिर मुतफस्सिराना अंदाज शदीद तर करते हुए कहा, मैं तो यही तो मैं पूछता हूँ कि घर से चलकर रास्ते में ऐसी कौन सी बात हो गई जो होटल में ठहरना पड़ा? बहरहाल वहां से होटल का मंसूबा बनाकर चले न थे, वरना मुझे क्यों लिखते? और मेरी आंखें झुक गईं। चचा मरहूम मेरे घर भर के महबूब दोस्त थे और हर साल में 2-4 मरतबा आकर क़याम करते थे। इस वक्त मुझको उनका वजूद चोर को कोतवाले शहर के वजूद से कम खतरनाक न मालूम हुआ। कोई जवाब तलाश कर रहा था। चचा ने हथौड़ा सा मारा, तो फिर चलो घर। चलो की आवाज पर मेरे कान पर गोली सी सनसनाई और बड़ी मुश्किल से जवाब निकला, नहीं, अच्छा मैं आ जाऊंगा। जी क्यों? कब आ जाओगे? चलो। जी हाँ, वो कुछ काम है। यानी वो कौन सी मुहिम है जिसे में चचा मरहूम की मदद दिल्ली के अंदर दरकार नहीं है और आन जनाब अकेली सर करना चाहते हैं? अभी कारतूस तो नहीं खरीदे हैं रे? हैं? अब की मैं दिलवाऊंगा, खास अपनी मार्फत। मेरी बात हो गई है एक नई दुकान से, पारसी ने अभी खोली है, नया लाइसेंस लिया है, दाम हर जगह से कम और माल 20। चचा मरहूम बातें करते हुए मेरा हाथ पकड़े चले जा रहे थे और मैंने इनका रुख पहचान कर कहा,
تو پھر کہاں چل رہے ہیں؟ ہوٹل اسباب اٹھانے۔ تو آج اور چاچا؟ نہیں، کل آ جاؤں گا، میں نے خوشامد سے کہا۔ یعنی کل کیوں؟ جی نہیں، ابھی چلنا پڑے گا، تم مجھ کو اطلاع دے چکے ہو اپنی آمد کی، اور اس حساب سے میرا مال منقولہ ہو دلی کے اندر میاں۔ اچھا اچھا چچا، شام کو آ جاؤں گا۔ چچا کے سر کی قسم، میں نے کہیں اور کسی ہوٹل میں جا چھپنے کے خیال سے شام تک کی مہلت مانگی۔ یعنی شام تک آپ کیا کیمیا بنا لیں گے یہاں ہوٹل میں، اور مفت میں آج کا دن اور لگ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اب کی مرتبہ فالتو رقم زیادہ لائے ہیں۔ ارے بابا، پھونکنا ہے تو جنگل میں پھونکیو، یہاں کارونیشن ہوٹل میں کیوں مفت گانٹ کاٹتے ہو؟ اور جیسے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے سے ہوٹل سے دفتر پہنچ گئے، بل بنا دیجیے مینیجر صاحب آپ کا۔ میں نے کہا نہیں چچا، بس آج اور چھوڑ دو تمہیں میرے سر کی قسم۔ میں نے چچا مرحوم کی مسان جیسی گرفت کو جاننے کے باوجود چھوٹنے کی آخری کوشش کی۔ نہیں، کچھ نہیں سنی جا سکتی، اور جیب سے نکال کر 10 کے 2 نوٹ مینیجر کی میز پر رکھ دیا اور بولے، کیا لینا دینا ہے مینیجر صاحب؟ اور مینیجر نے جلدی جلدی بل بنا کر 5 روپے واپس کیے، اور چچا مرحوم بڑبڑائے، یہ مجھی پر پڑے، اب گھاس لیٹ اور بھینسے کے گوشت کی اور کھٹیا بھر جگہ کے مفت میں گھر چھوڑ کر ہوٹل میں آ پڑے، بھلا دیکھو تو۔ اور پھر بل دیکھ کر بولے، اچھا 10 نمبر کمرہ اوپر، اور میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے کھٹ کھٹ اوپر چڑھتے چلے گئے، اور آنند فانند میں اسباب لپیٹ لپاٹ ایک نوکر کے سر پر رکھوا کر نیچے اتر آئے۔ مگر چچا ایک قباحت رہ گئی، وہ حکیم جی حکیموں کے کوچے والے بڑے حکیم جی کے صاحبزادے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آج 3 دن ہو گئے اپنے 1000 روپے کی امانت میرے سر مونڈ کر غائب ہو گئے، اور وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہی آئیں گے۔ یہ تو یک نشد دو شد، لا حول ولا قوت۔ میاں پردیس میں پرائی امانتیں باندھتے پھرتے ہو، یہاں اپنا ہی وجود باہری ہے، اور 400-500 روپیہ اپنا ہوگا ہے؟ ہاں، میں نے کہا، او میاں، ہونا لڑکے، اور 1500 کی رقم باندھے باندھے آپ دلی شہر میں پھرتے ہیں، اور رات کو اکیلے اس کمرے میں سوتے ہیں۔ میاں صاحبزادے، یہ دلی ہے دلی، ذرا دیر میں دن دہاڑے رستہ چلتے آنکھوں سے سرما پوچھتے ہیں جیب کترے، اور ایسا صفائی کا ہاتھ مارتے ہیں۔ مہینے میں پیچھے 2-4 کیس ہوٹلوں کی واردات کے سننے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ دشمنوں جان کی جان مفت میں، اور رقم تو خیر۔ اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ آج دن میں حکیم جی کا کھوج لگا کر ان کی امانت ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اور پھر شام کو آپ کے یہاں۔ جی نہیں، یہاں دن رات سب برابر ہے، اور یہ رقم باندھے تو میں آپ کو منٹ بھر بھی اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ حکیم جی کے لیے مینیجر صاحب کے پاس پرچہ چھوڑو اور میرے گھر کا پتہ دے دو، لبڑ سڑک مکان ہے، جب ضرورت ہوگی آپ پہنچ جائیں گے۔ اب اس وقت گھر چلو، معلوم ہوتا ہے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، سر جھاڑ منہ پھاڑ، صبح ہی صبح معلوم نہیں کہاں نکل پڑے، معلوم ہوتا ہے ساری رات تھیٹر میں دیکھا ہے۔ گھر چلو، نہا دھو کر کپڑے بدلو، ناشتہ کرو، پھر میرے ساتھ چلنا، کارتوس تو پسند کر لینا، اب تک سب دکانوں کا بھاؤ تو لے چکے ہوگے، اگر پٹے تو سودا کر لینا، بیکار میں رقم باندھے باندھے پھرنا ٹھیک نہیں، پردیس کا موقع سمجھو ذرا۔ اور چچا نے ایک تانگا روک لیا اور اسباب کے ساتھ لاد چلے، اور چچا مرحوم کے ساتھ میری توجہ ہی ہٹی، کچھ صبر سا آیا۔ چچا مرحوم تو ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے ساتھ ایک فضا سی باندھا پھیرا کرتے ہیں، خوب کھانے اور کھلانے والے بزرگ، ساتھی یار، سبھی کچھ، اور پھر آٹھوں گانٹھ کھیت، تاجر، دکان کی چیز دیکھی، بھاؤ لیا، آخر پر پارسی کی دکان پر لے گئے، پہلے چپکے سے اپنا 25% کمیشن ٹھہرایا، بھاؤ بازار سے سستا اور اچھا سامان خریدوایا، باہر نکل کر کمیشن کی رقم میرے ہاتھ پر دھر دی اور بولے، یہ لو، ہم تمہاری اس آتش بازی کے قائل تو ہے نہیں، اس کا سوٹ بنانا، اور کہو تو کپڑا بھی پسند کرا دوں، سوٹ کے کمیشن سے ٹائیاں خرید لینا۔ میں ہنس پڑا اور کہا، چچا مرحوم، ابھی تو تمہارے ہوٹل کے بل والے 15 روپے میرے میں ہیں، اس کی فکر نہ کرو، چچا مرحوم رہ جانے والے لوگ نہیں ہیں، کمیشن میں سے پہلے ہی وضع کر کے تمہارے ہاتھ دیے ہیں، بھلا آئیے پارسی کے ہاں سودا لینے، ہوٹل کا بل چچا مرحوم ادا کرتے، اور ہوٹل سے گھر تک کے تانگے کے پیسے بھی اسی سالے پارسی سے لیے، یہ دیکھو 15 روپیہ 8 آنا، اور اپنی جیب پر ہاتھ مارا، پہلے ہی رکھ لیے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ارے میاں، چچا مرحوم سے ملے رہو گے تو 1000 بلاؤں سے دور رہو گے، اور فائدہ ہی فائدے میں رہو گے۔ میں نے دل میں کہا، ابھی تو بڑے خسارے میں ہے، اور ایک ٹھنڈی سانس بھری، اچھی بلا سے دور ہوئے۔
भर पाया आपकी पनाह हो तवाज़ो से। और चचा मरहूम के साथ 2 दिन गुजरे। पहला दिन तो खैर खरीदारी में कट गया, मगर दूसरे कांटे न कटता था। हालांकि चचा साये की तरह मेरे साथ लगे थे और बदलो संजियों और खुशगपियों के मारे शुमार न था। सुबह के चिमटे कहीं रात को 11 बजे उठकर अंदर गए। मैं बिस्तर पर दराज होकर आधी रात तक चचा के भूत से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहा। आधी रात गुजरी, कुछ सूझी, घड़ी पे 4:30 का अलार्म लगाया और आंखें बंद करके चादर में अच्छी तरह मुंह लपेट कर सोने की कोशिश करने लगा। एक झपकी सी आई, मफरूर मुलजिम वाली ऊँघ, मगर घड़ी का अलार्म कूक उठा और मैं तरंग सी लगाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। चुपके से जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बैठक का बाहर गली में खुलने वाला दरवाजा आहिस्ता से खोलकर उतार आया। एक तरह आजाद सी हवा में सांस ली, तेज तेज बढ़ा, ये सोचता हुआ कि अब तो हकीम जी को फरागत हो गई होगी और जिन जिन मुहर्रक और मुकव्विया अदविया के अमली तजर्बात से नाबलद थे, इनसे भी सरफराज हुए होंगे और शायद खैर खैरात में मुझ पर भी तरस आ जाए कि घड़ी के नुक्कड़ पर बड़े जोर की मिठारत सुनकर सहम गया। मिठार गया, सीने पर घूसा सा पड़ा और जब तक घूंच की आड़ पकड़ चचा मरहूम चट्टान की तरह मेरे सामने थे। मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर दुआ और रद्द बला का विर्द करते चले आ रहे थे। मैं खड़ा रह गया, गोया हाथों में हथकड़ियां भी थी। सोच कर चला था कि अहमद भाई की सराय का खिलवत खाना होगा और हकीम जी की जगह मैं, और चचा मरहूम ढूंढते ही फिरेंगे कि भतीजा किधर गया। और इन 2 तारीख दिन और अंधेरी रातों में कहीं पर उम्मीद की किरण नजर आई थी तो इसमें कि हकीम जी के ठहरने की जगह का चाचा मरहूम को पता न था और अहमद भाई की सराय के नाम की इनके फरिश्तों को भी खबर न थी और कहाँ क्या क्या हो रहा है कुछ न मालूम था। अब खैर तो है कहाँ है, सुबह ही सुबह यूं ही। चचा ने जैसे एक जुमले ही में मेरी सारी रात की बनाई बनाई स्कीम पर पानी फेर दिया। और भला मैं इतने सुबह ऐसे जवाब के लिए क्यों तैयार होता? क्या खबर थी चचा मरहूम इस वक्त मस्जिद के जिन की तरह निकलकर मुझको दबोच लेंगे। बड़े जोर से हकला पड़ा, चचा 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 वो मैं हकीम जी के रुपए देने जा रहा हूँ, मुफ्त में पुराई अमानत का बार हूँ, आप ठीक कहते थे। हाँ वो तो ठीक है, मगर मेरा मतलब ये है कि कौन सा वक्त है, चाय पी के नाश्ता वास्ता करके इत्मीनान से चलेंगे। और हाँ तुम तो कहते कि तुम्हें इनका पता ही नहीं मालूम, फिर इस वक्त जा कहाँ रहे थे सुबह ही सुबह? क्या कोई ख्वाब देख लिया रात? दवाखाना भी नहीं खुला होगा इतने सवेरे। चाचा के मुंह से धड़ाधड़ खिलते हुए लफ्जों में से इत्मीनान से चलेंगे पर मैं सहम कर रह गया। जबान को लगाम दी और मफर इसी में समझा कि कान डाले धुम हिलाता पिचकारे पिल्ले की तरह पीछे पीछे हो रू। अच्छा तो ठीक से नाश्ता करके जाऊंगा, मैंने चचा के आखिरी जुमलों का जवाब हजम करते हुए और चलेंगे कि जाऊंगा तस्हीह करते हुए कहा। हाँ मियाँ, मुंह हाथ धो के नाश्ता करके जाना इत्मीनान से, मैं भी चलूंगा, तलाश कर लेंगे। फिर तुम भला इस वक्त जा भी कहाँ रहे थे? इनका कोई ठिकाना मकाम तो है नहीं, कहाँ ढूंढते? और मेरा हलक रोंच सा गया। चाचा की बात सुनी अनसुनी करके उड़ा दी और ऐसे मौके पर तो बात बदलने के लिए जबान को भी बात नहीं मिला करती और मुझे हकलाते ही हकलाते बड़े जोर की खांसी आ गई और खांस कर फारिग हुआ और चाचा ने बैठक में पहुंचकर हुक्के में पहला कश लगाया तो धुएं में घुटी हुई पहली आवाज यही निकली और अब की मर्तबा निहायत वजाहत के साथ, रू दर रू। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि तुम इस वक्त किस जगह जा रहे थे हकीम जी के लिए? लेकिन इतने देर में मेरे दिमाग के गोबर के अंदर भी कीड़े बजा गए थे। बजस्ता जवाब दिया, जी हमदर्द दवाखाना, या तो वो खुद ही मिल जाएंगे वरना पता तो मिल ही जाएगा। तो फिर ठीक है, दे आना जाकर, चाचा ने कहा। मेरी जान में जान आई और कहा, जी हाँ दे आऊं, और सोचता हूँ कि आज ही रात की ट्रेन से चल भी दूं। खैर ये तो बेकार बात है, न आज रात की ट्रेन से और न कल और न परसों, चलना चलाना नहीं हो सकता अभी। हाँ तुम हकीम जी की अमानत जाकर इन्हें सौंप पाओ, चाय वाय पीकर इत्मीनान से। और इतने सुबह तो कोई दवाखाना भी ना खुला मिलता, और हमदर्द दवाखाना तो और भी दिन चढ़े खुलता है। मुफ्त में चल पड़े थे वहशत में मुंह धेरे और हुक्के का एक लंबा कश लेकर सिलसिला कलाम जारी रखा। लो अब उठो, हजामत बनाओ, मुँह हाथ धो, चाहो तो गुस्लखाने में जाकर 2 लोटे पानी बहा लो, इतने में चाय आई जाती है। इत्मीनान से जाना, आदमी बनकर भाड़ में जाए हकीम जी की अमानत।
میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اسے ایسا تن سے لگا لو، ایسا ہی بوجھتا تو مجھے دے دیے ہوتے، میں اندر ڈال دیتا۔ اب مجھے واقعی اطمینان سا تھا، چچا مرحوم کو لومڑی کسی دھچی دے لی تھی اور دعا مانگ رہا تھا کہ حکیمہ ظالم ہاتھ آ جائے تو پھر بات بنے، اور آج بات بننے کی قوی امید تھی، نہ معلوم کیوں۔ اگرچہ صبح ہی صبح چچا مرحوم نے راستہ کاٹ کر انسلٹ کر دی تھی، پھر بھی یقین سا تھا، اور جب میں نے شکون لیا تو سیدھا نتنا چل رہا تھا۔ اطمینان سے شیو کیا، مزے لے لے کر غسل کیا، اپنا بہترین ٹراپیکل سوٹ پہنا، اچھی طرح کریم اور سینٹ ملا، اور ہم رنگ رومال اور ٹائی لگائے، بڑے اسٹائل کے ساتھ فلیٹ ہیٹ لگایا اور آئینے کے سامنے نامعلوم نے بل کھا گیا، اور سب سے اندر والی جیب میں بحفاظت حکیم جی کا ہزاری بٹوا رکھ کر چائے پر آ گیا۔ خوب ناشتہ کیا ہے، چائے کی دوسری پیالی ختم کر رہا تھا کہ سڑک والے دروازے سے احمد بھائی کی سرائے کا ایک نوکر آیا اور حکیم جی کے دستخطی پرچہ مجھ کو دیا۔ برادرم، آپ میری امانت لے کر فوراً چلے آئیے۔ فقط حکیم جبار الدین بقلم خود عافیہ عنہ۔ میں نے پرچہ پڑھتے ہی نوکر کو فوراً ٹالا، تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ جب نوکر چلا گیا تو میری جان میں جان آئی۔ چچا حقے کے پہم کشوں میں گم تھے، ورنہ براہ راست سوال کرتے کہاں سے آئے ہو، اور وہ برجستہ یہی کہتا احمد بھائی کی سرائے سے، اور بنی بنائی بات بگڑ جاتی۔ خیریت گزری اور چچا نے اس کے جاتے ہی کہا، چلا گیا؟ کس کا پرچہ ہے؟ حکیم جی کا؟ دواخانے سے بھیجا ہوگا۔ جی ہاں، وہ وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور بات بن گئی۔ میں ڈرامائی انداز میں تیندوے کسی جست لگا کر بیٹھک سے یکدم گلی میں آ پڑا، اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے اور چچا سے بغیر رسمی رخصت لیے لپکا کہ کہیں چلتے چلتے ساتھ چلنے کی پخ نہ لگا دے، اور سڑک پر پہنچ کر دم لیا۔ ایک چلتا تانگا روکا اور بندر کی طرح اچھل کر سیٹ پر بیٹھا۔ آہستہ سے کہا، احمد بھائی کی سرائے، اور پھر شاید میں ہی نہیں، آتش شوق اندر سے بولی، تیز چلو، اور میں نزدیکی وصل کے احساس کے ساتھ تصور کی فسوکاری میں گم ہو گیا، جیسے رنگینیوں ہی رنگینیوں میں شیش محل در شیش محل تعمیر کرتا چلا جا رہا تھا۔ حکیم جی بات کا پکا نکلا، ایک کی جگہ 5 دن ضرور لے لیے، پھر کیا معلوم وہی تیار نہ ہوئی ہو اور وہ بیچارہ بے گناہ ہو۔ بہرحال دیر آیت درست آیت۔ صبح کا بھولا شام کو آ ہی گیا، اور جیسے میرا دل زور زور سے دھڑکتا، سینے میں طوفان سا ٹھاٹے مارتا، کاروں میں ارغنوں سے بجتے، اور لب آپ ہی آپ گنگنائے سے پڑتے، تصور کی فسوکاری، اور پھر ناک میں بھینی بھینی خوشبو سی آتی، سوندھی سوندھی، جیسے کوئی سراہی میں پانی پڑنے کے بعد۔ تیز چلو، اندر سے پھر گرم گرم تھرتھراتی آواز نکلی، شٹرا شٹ سے گھوڑے پر ہنٹر پڑا، ہر چیز سرغنوں سے ہی بھا بھلی سنائی پڑ رہی تھی، تانگے کے پہیے ساز سا بجا رہے تھے، ٹانپوں کی آواز تالیاں سی گونج رہی تھی، اور دل کی رفتار تو گھوڑے سے بھی تیز تھی۔ میل 1.5 میل کالے کوس بن گئے۔ ارے بھائی تیز چلو، گھوڑا تو ساتھ بھی نہ دے سکتا تھا، یہاں تو خلوت خانے میں پہنچ بھی گئے، اور حکیم جی نے خود ہی یاد فرمایا تھا، رہے نصیب۔ تانگا سرائے کے پھاٹک پر پہنچا، اور میں نے کارونیشن ہوٹل کو بھی اتنا نہ پہچانا تھا جتنا احمد بھائی کی سرائے کو۔ دن تو خاصا چڑھ آیا تھا، مگر سرائے میں سناٹا تھا، مسافروں کی چلت پھرت سست سست سی، نہ نوکروں کی دوڑ دھوپ، نہ چھوکروں کا شور و شغب، اور اپنی دھن میں مست، اوپر لو لگائے آگے آگے بے خودی، پیچھے پیچھے ہوش بڑھتا گیا، اور ایک سانس میں پورا زیرہ چڑھ گیا، اور حکیم جی کے کمرے پر پہنچ کر خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ آج کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور پیش دروازے پر بھیڑ لگی تھی جس میں 10-12 لال پگڑیاں دہک رہی تھی۔ یکدم گھبرا کر پلٹنا چاہا اور پھر آگے بڑھنا، مگر نہ یہ کر سکا اور نہ وہ، اور جب دوسری نگاہ ذرا سنبھال کر ڈالی تو جیسے دور تک ٹھوکر کھاتی چلی گئی۔ 4 کانسٹیبلوں کے درمیان حکیم جی بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، اور باغ دوڑ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ میں تھی۔ ایک جانب ذرا علیحدہ کو وہ چھوکرا مرغا بنا ہوا تھا، کچھ تماشائی اس کے پاس کے مسافر، اور چند اجنبی پولیس کے پیٹنٹ گواہ جو ایسے موقع واردات پر سر بمہر ساتھ جایا کرتے ہیں۔ اچھی خاصی بارات سی سجی تھی۔ وہ آ گئے، مجمع میں کوئی گونج سے بولا، اور سارے مجمع کی نگاہ اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا اور ایک نوجوان اپیندرا کاٹتے پولیس افسر میری جانب بڑھے، مگر بڑے میٹھے قدموں۔ وہ مسکرا رہے تھے اور خالی ہاتھ بھی تھے، مگر فطری طور پر میں ڈرا اور گھبرا کر ان کی جانب دیکھا تو نوجوان افسر نے تو میرا اس شیرینی سے استقبال کیا جیسے چاندنی چوک کے دکاندار لپک کر اپنے گاہک لیا کرتے ہیں،
اور بوڑھے کی نگاہوں میں وہ کیفیت تھی جو لائق داماد کے سسرال پہنچنے پر قصر کی ہوتی ہے۔ سلام پیش دستی کرتے ہوئے دونوں نے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف پیش کیا۔ میں تھانہ دار انچارج تھانہ چاندنی چوک، نوجوان نے کہا، اور بوڑھے نے کہا، میں کوتوال شہر ہردوئی۔ مگر اس سب کے باوجود میرا خون خشک ہو گیا، اور جب انہوں نے نہایت نرمی اور بھائی چارے کے انداز میں برابر کے کمرے میں چلنے کو کہا تو میں بہت گھبرایا اور کمرے میں پہنچ گئے۔ بوڑھے کوتوال شہر نے کھچڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس انداز سے جیسے مہاجن اپنی خوش دہند اسامی کو دیکھتا ہے میری جانب دیکھا اور سگریٹ بڑھائی۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور اپنی سگریٹ سلگا کر انہوں نے نہایت ہی رازدارانہ آواز میں کہا، آپ سمجھ گئے؟ آپ کے ان دوست حکیم جی پر 363، 365 اور 379 جرم ہے، سیشن کیس۔ جی کیا؟ ان کا کیا مطلب؟ میں نے سینے سے اٹھتے خوف کی پہم لہروں پر قابو پا کر کہا، کڈنیپنگ، اغوا، چوری، حفظ بیجا، زنا بالجبر۔ تھانے دار نے کہا۔ بوڑھے کوتوال نے پھر مہاجن کی طرح ہاتھ پھیرا، مونچھیں نیچے کر لی اور تھانے دار کے منہ سے بات لے کر کہا، وہ تو سب کچھ ہے، چھوڑو، معاملہ حکیم جی سے طے ہو گیا، آپ ان کا 1000 روپیہ لائے ہیں؟ بات ہمارے ان کے مابین ہو گئی۔ جی کیا؟ بوڑھے کوتوال نے مدھم اور میٹھی آواز میں کہا، میاں آپ پریشان نہ ہوں، دیکھیے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ قانونی اور نہ کیسا ہی، شرافت کو پہچانتی ہے، ہم بھی شریف ہیں اور آپ لوگ بھی شریف خاندان معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے تو جرائم بہت سنگین تھے، مگر حکیم جی کی شرافت پر نظر کرتے ہوئے ہم نے خود ہی خیال کیا ان سے سب بات طے ہو چکی ہے اور ابھی پرچہ بھیج کر آپ کو بلائے ہیں، بس آپ ہی کی دیر تھی۔ وہ ان کی رقم ہمیں دے دیجیے۔ خیر، مگر وہ میں ذرا ان سے بات کر لیتا۔ میں نے اس غیر متوقع سے سوال پر ذرا سنبھلتے ہوئے کہا، اور تھانے دار نے بڑی نرمی کے ساتھ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مخصوص انداز میں کہا، آپ مفت میں دیر کر رہے ہیں، وہ بیچارے شریف آدمی حکیم جی بیکار میں بندھے بیٹھے ہیں، اور ہمیں تو شریفوں کی عزت کا خود ہی بڑا پاس ہے، ورنہ کارونیشن ہوٹل سے آپ کا پتہ لے کر ہم خود ہی پہنچتے، نوکر کو کیوں بھیجتے ہیں؟ بس اسی لیے تو مجھے اس کے ہاتھ کی نرمی میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کپاس کے ٹیٹ بھرے ہیں اور ذرا دبانے سے بنولے چبھنے لگیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا اندازہ ہوا کہ وہ پولیس آفیسران حد سے زیادہ بڑھے ہوئے شریف ہیں اور شریف سے زیادہ شریف پرور۔ پھر بھی ہمت کر کے کہا، دیکھیے تو وہ تو سب ہے، ان کی امانت ان کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی ہے اور ہاتھ کو ہاتھ پہچانتا ہے۔ میں ذرا پہلے ان سے بات کر لیتا۔ تھانے دار نے ذرا ترچھا ہو کر کہا، وہ تو سب کچھ ہے، پھر آپ نے دیکھا نہیں حکیم جی کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں اور ابھی کھلتی ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر معلوم ہے اور کتنے ہاتھوں میں پڑ جائیں گی خواہ مخواہ۔ اور میرا ہاتھ جلدی سے سکڑ کر تھانے دار کے پنجے سے علیحدہ ہو گیا اور بے اختیار جیب کی جانب بڑھا، مگر منہ سے پھر وہی نکلا، بہتر ہوتا کہ آپ ابھی انہیں اپنی موجودگی میں بلا لیتے، ویسے مجھے آپ کی بات کا پورا یقین ہے، پھر بھی ذرا رو برا ہو جاؤں۔ اور کوتوال نے ساہوکار والے لہجے میں کہا، مان لیجئے صاحب، بات کچی نہیں ہے ہماری، آپ مفت میں ان بیچارے حکیم جی کو ذلیل کرانا چاہتے ہیں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، اتنے تمام آدمیوں کے روبرو، اور بولتے بولتے تیوروں میں سے کوتوال جھلک پڑتا اور سیشن کیس ابھی یہیں پر ختم ہوتا ہے، ورنہ دفعہ نمبر 210، 430، 366، 363، 342 اور 376 اور 379 تعزیرات ہند، دھوکہ دہی، چوری، واسطش، مال مسروقہ، اغوا، کڈنیپنگ، حفظ بیجا، زنا بالجبر، ایک چھوڑ 7 جرائم، اور ایک میں 7 سال قید بامشقت، اور شرافت کو علیحدہ بٹا، یہاں سے وہاں تک بدنامی، اور تھانے دار نے لقمہ دیا، تو حکیم جی ہی کیا، اور آپ پر بھی 368 چلتی ہے، اعانت اغوا، اور نہیں تو پھر یہاں سے وہاں تک گواہی میں تو کھچے پھریں گے، ہائی کورٹ سے کہیں جا کر 2 برس میں طے ہوگا اپیل، ایک ہی سانس میں 210 سے 420 تک ہزاروں میزان اور 49 برس کا لمبا ناپ سن کر
بغیر ہی مشقت سے مجھے پسینہ آ گیا۔ منہ پر رومال پھیر کر کہا، دیکھیے رقم حکیم جی کی پوری 1000 میری جیب میں ہے اور ان کا پرچہ میرے پاس ہے، اس میں شک نہیں کہ بات آپ کی غلط نہیں ہے، اور پھر جب معاملہ پکا ہے تو وہ بھی دور نہیں، انہیں بھی بلا لیجیے ذرا۔ اور بوڑھے کوتوال نے میری جیب کی جانب مخصوص نظریں ڈال کر اطمینان سے ہونٹ چاٹے اور تھانے دار کی جانب دیکھا اور جیسے کچھ آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی، اور پھر پنجابی انداز میں بولے، بھائی لے بھی آؤ اگر ان صاحبزادے کی یہی ضد ہے۔ اور پھر ہاں ٹھیک ہی کہتے ہیں، رقم تو ان کی جیب میں ہے نا، یہی نا ہاتھ کو ہاتھ پہچانتا ہے۔ اور جب اچھی طرح یقین ہو گیا کہ روپیہ جیب میں موجود ہے اور کسی اور کی الٹ پلٹ کا امکان نہیں، تو تھانے دار باہر گیا اور آہستہ سے کباڑ کھول کر حکیم جی کی باغ دوڑ پکڑے داخل ہوا۔ حکیم جی مجھے دیکھ کر رو پڑے اور ایک ڈیک مار کر سر جھکائے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے حب مقوی کھا کر اتفراع ہونے والا ہے۔ حکیم جی بیچارے نے قانون تو پڑھا تھا، مگر شیخ الرئیس والی سینا کا لکھا ہوا، جس میں گل بنفشے، عناب، بیدانہ، سپستان کے خواص درج تھے، مگر لارڈ میکالے کا لکھا ہوا نہ پڑھا تھا، جس میں 210 سے 420 تک کے اثرات درج تھے، ورنہ نابالغ لڑکی کو اغوا کر کے سرائے کے کمرے میں بند کرنے اور نامعلوم کن کن کروں کے نتائج کا علم ہوتا، اور میں نے تو نہ یہ پڑھا تھا نہ وہ۔ کارونیشن ہوٹل سے احمد بائی کی سرائے تک لپکنا اور احمد بائی کی سرائے سے کارونیشن ہوٹل تک دھکے کھانا ضرور کیا تھا، اور اسی کیے کو ڈر رہا تھا۔ حکیم جی کی صورت دیکھتے ہی جیب سے پرس نکال کر بڑھا دیا۔ حکیم جی کے ہاتھوں کے اوپر بیک وقت 2 پولیس آفیسروں کے نرم نرم پنجے جمع ہو گئے اور ہاتھوں ہاتھ 10 نوٹ گن لیے۔ کوتوال نے جیب سے کنجی نکالی، ہتھکڑی چھن سے بولی، اور حکیم جی کے خالی ہاتھ آزاد ہو گئے۔ کمرے کی فضا یکدم بدل گئی، پولیس افسران کے گڑ کی بھیلی جیسے چہروں میں میدے کے حلوے جیسی حلاوت پیدا ہو گئی۔ کوتوال نے میٹھے لہجے اور ہم خیالی کے انداز میں کہا، چلیے اندراج صحیح کرا دیں۔ ہم چاروں باہر نکلے اور حکیم جی کے ہاتھ آزاد دے کر ہیڈ کانسٹیبل بڑے زور سے مٹھارا اور انتظاماً ایک کرانی ڈانٹ نکالی، چلو بھاگو سالو، کیسی برات لگائی ہے۔ مجمع یوں غائب ہو گیا جیسے خود چڑیاں اڑ جاتی ہیں۔ تھانے دار نے ایک لات مرغا بنے چھوکرے کے رسید کی، جا بھاگ جا ذرا فتنہ سالا، اور 3 دن سے ملزم کو تالے میں بند کیے پڑا سب کو نچا رہا ہے۔ چھوکرا قلع آوازی کھا کر بھاگ گیا، اور تھانے دار نے قانونی سنجیدگی سے کہا، مدعا کو تھانے لے جاؤ۔ مدعا پر میں نے نظر کی تو ایک کونے میں منہ دیے گول گول گٹھری سی بنی بھگونتی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، جو جنسی اصطلاح کی مدعا علیہ سے قانونی اصطلاح کی مدعا بن گئی، اور وہ تو اور بھی سکڑ گئی۔ جب ہیڈ کانسٹیبل نے آہستہ سے اٹھنے کو کہا، اور ہیڈ کانسٹیبل نے یہ دیکھ کر مخصوص نظریں ڈالتے ہوئے جیسے منہ میں گھی شکر گھلی ہوئی آواز میں کہا، اٹھو مسمات، ابھی سے سکڑتی ہو، ابھی تو نامعلوم کتنا پھیلو گی نوکیلی۔ اور 2 سپاہیوں کی جانب دیکھ کر آنکھ ماری۔ ایک سپاہی مسکرا کر بڑبڑا کر کیسی تڑپ کے اٹھی ہے، موقع واردات سے بجلی سی دیوار پھاندتے ہی پہلے اسی نے مجھے دیکھا تھا۔ دوسرے نے کہا، حکیم جی تو میں نے بکرے کی طرح دبائے تھے، پر یہ تمہارے ہاتھوں میں سے تڑپ تڑپ کے نکل جاتی تھی۔ چلو مسمات، کیا یہیں بیٹھی رہو گی؟ لو اب اٹھو، پھر اکٹھی بیٹھ لینا۔ کانسٹیبل نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بڑے تکلف کے ساتھ بھگونتی اٹھی اور بہت آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ ملجگی ساڑی میں سنڈ بنڈ پونگا سی بنی، لپٹی لپٹائی، سر سے پاؤں تک کفنی سی پہنے اور کمر پر گانٹھ بھی تو نہ لگا سکی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ٹیڑھے ہونٹ سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نیکبخت، ذرا اندر ساڑی تو ٹھیک کرا۔ کانسٹیبل مسکرایا اور بڑبڑایا، سلو کا پیٹی کوٹ پہن لیا ہوتا بھلی مانس، جا اندر جا کے ڈھونڈ لے۔ اور جو ہی بھگونتی کمرے کے اندر کو رینگی، موقع واردات پر حکیم جی کو حراست میں لینے والے دونوں سپاہی بے اختیار ہنس پڑے۔ سرائے کے رجسٹرڈ آمد میں اندراج صحیح کرا کر دونوں افسران نے حکیم جی کو دکھایا اور کوتوال نے مجھے آواز دی، دیکھ لیجیے نا آپ بھی ادھر آ جائیے، ادھر نام ہی صاف کر دیا سرے سے حکیم جی کا رجسٹر میں، یہ دیکھیے۔ ورق پھاڑ پھینکا حکیم جی کے نام کا، اور میں نے دیکھا کہ حکیم جی والے خانے میں بھاگیرت کہار بھرے ہوئے تھے۔ حکیم جی نے بھگونتی کو اپنی مریضہ لکھایا تھا،
مگر باغیرت کہار کے اندراج کے بعد اس خانے میں زوجہ بٹھا دی گئی تھی اور رجسٹر میں نیا ورق ٹانک دیا گیا تھا۔ مگر وہ کہاں ہے باغیرت کہار؟ میں نے پوچھا۔ لیجئے اور آپ سمجھیے کہ اب تک، ارے بھائی اسی سالے کو تو گرفتار کر کے لایا ہوں، یہاں تھانے میں حوالات کے اندر حراست میں ہے اور 5 دن میں تفتیش یہاں تک پہنچ گئی، کوتوال نے کہا، اور پھر مزید احسان سا دھراتے ہوئے میری اور حکیم جی کی جانب دیکھ کر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اطمینان رکھیں، شریف آدمیوں کے بچوں کی عزت کے ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو گواہی میں بھی نہیں گھسیٹوں گا، مار مار کر بھوت بنا دیا سالے کو، اقبالی ملزم ہے، بس اسی سرائے کے مینیجر کی شناخت مقدمہ سزا ہوگا۔ تھانے دار نے لقمہ دیا، اور جب تک سرائے مینیجر نے اپنا بل بڑھا دیا، کچھ ایسے انداز میں کہ وہ بل کی ادائیگی 2 پولیس افسروں کے مواجہ میں کرنا چاہتا ہے، جیسے کچھ حکیم جی اور پولیس افسر دونوں سے مخاطب ہے۔ حکیم جی بغلیں جھانک گئے اور میری جانب دیکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیوں، وہ 40 روپیہ تو تمہارے پاس ہے نا؟ اور بل پر نظر ڈالی تو 30 روپیہ کا تھا، دے دو، میں نے کہا، مگر حکیم جی کو جیسے کچھ بن نہ پڑی اور انکار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو، دے دو، پیچھا کاٹو۔ تو حکیم جی آہستہ سے بولے، وہ نہیں رہے۔ کیوں، کیا کہیں نکلے نہیں، بیٹھے نہیں، آئے گئے نہیں؟ پھر میں نے محاسبہ سا کیا، تلاشی میں کانسٹیبلوں نے سب سے پہلے شیروانی کی جیب میں سے نکال لی، شیروانی کھوٹی پر ٹنگی تھی۔ تو پھر کہو ان سے، میں نے کہا، اور حکیم جی سرس آہستہ سے مٹھانے اور مجھ سے سرگوشی میں کہا، بھائی انہیں اب چھیڑنا ٹھیک نہیں اور کہنا بے سود ہے، دینے سے رہے، تم بل ادا کر دو، ہم پر جہاں 1000 وہاں 40 اور صحیح۔ حکیم جی بہت خائف تھے، مگر میں کل بازار میں جیب جھاڑ چکا اور بس یہ کھینچا کر ریل کا کرایہ 3rd کلاس کا، یہاں کوچا پنڈت میں ٹھہرا ہوں، کسی کا لینا نہیں دینا نہیں، اور وہ تو میں کل ہی چلا جاتا جو تمہاری امانت کی پوٹ نہ دبی ہوتی، میں نے کہا، اور حکیم جی بیچارے بلی کا سب منہ چلا کر رہ گئے۔ لاچار، حیران، میں ہمت کر کے کوتوال کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، ارے صاحب اب انہیں چھوڑا ہے تو یہاں سے بھی گلو خلاصی کرائیے۔ یہاں سے گلو خلاصی ہم بھائی کیسے کرائیں؟ مطلب یہ کہ سرائے کی 30 روپیہ دینا ہے، ان کے پاس کوڑی نہیں، تو پھر ہم سے واسطہ، کوتوال نے کہا، اور میں نے ذرا اور بحث کر کے کہا، واسطہ یہ کہ تلاشی وقت کھوٹی پر ٹنگی ہوئی اچکن میں سے 40 روپیہ برآمد۔ جی وہ سب سن لیا، کوتوال نے رکھائی کے ساتھ کہا، ٹھہرے، آپ ہیں مزہ آپ نے مارا ہے، گلچھڑے آپ نے اڑائے ہیں، اور حکیم جی کی جانب تمسخر اور طنز کے ساتھ دیکھا اور سلسلہ کلام جاری رکھا، اور پھر تھانے دار سے داد رسی طلب کرتے ہوئے کہتے رہے، یعنی سن رہے ہو بھائی، کھایا پیا آپ نے اور بھگتے پولیس والے؟ جی ہاں میں سمجھ گیا بھائی، ایک سے ایک چنٹ پڑا ہے، کیا دنیا ہے، ان سپاہی غریبوں کے چھین لو 40 روپلی۔ فرمایا نہیں، صاحبزادے نے کہ تلاشی کے وقت اچکن کی جیب میں سے 40 روپے برآمد ہوئے تھے، تھانے دار نے کہا۔ کوتوال صاحب توبہ سی کھینچنے لگے اور آہستہ آہستہ کہتے رہے، عبرت کا مقام ہے، اور پھر میری جانب حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، توبہ توبہ، غریب سپاہی 5 پڑھ کے 8 ہیں بیچارے، وہ کوئی بات نہیں، مگر اس وقت سرائے کا بل ادا کرنا ہے، تو پھر آپ دے دیجئے، قرض میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں یہ نوبت نہ آنے دیتا، یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے، آپ 30 روپیہ نہیں دے سکتے، تھانے دار نے کہا۔ کوتوال نے لقمہ بڑھایا، تو پھر ہم کیا کریں، ہم کیا یہاں یہ قضیہ نمٹانے آئے ہیں؟ مگر تھانے دار نے جیسے کچھ پنچایتی انداز میں پڑھا اور ایک ہاتھ حکیم جی اور ایک مینیجر کے کندھے پر رکھ کر بولا، ارے بھائی اس میں ایسی کیا بات ہے، خدا نہ کرے حکیم جی ننگے تو نہیں؟ اور پھر ذرا فیصلہ کن انداز میں سرائے کے مینیجر سے مخاطب ہوا، دیکھو جی حکیم صاحب اپنا اسباب چھوڑے جاتے ہیں، جب تمہارا بل چکا دیں گے اپنا اسباب چھڑا لے جائیں گے، ہماری امانت سمجھو، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو، تم ذمہ دار ہو۔ اور پھر حکیم جی سے مخاطب ہوا، حکیم جی آپ اپنا سامان ہماری تحویل میں سمجھے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، اطمینان رکھیں۔ اور یہ کہہ کر دونوں چل پڑے۔ مینیجر تالا لے کر بڑھا اور حکیم جی، ٹھہرو ذرا میں کپڑے تو پہن لوں، لپکے ہوئے دروازے کی جانب چلے۔ مینیجر نے کہا، جی نہیں، کہتے ہوئے تالا بند کر دیا اور کہا، دروغہ جی کی امانت ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، اور چلنے لگا۔ حکیم جی لپکے اور کہا، اما ٹھہرو میں ذرا کرتا پاجامہ تو لے لوں، مگر وہ بڑبڑایا اور چلا گیا، اور حکیم جی سینڈو بنیان پہنے، تہمت کی گھنڈی پکڑے، میرے سامنے سوالیہ نشان کی صورت
ننگے پاؤں ننگے سر کھڑے رہ گئے۔